अस्सलामु अलैकुम। आगही में खुश आमदीद। पिछले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक के दौर में हम ज़हनी तौर पे अपने आप को हेल्दी रख सकें। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से हम कुछ चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करके हम पेश आने वाली तमाम मुश्किलात से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वक्त कम होने की वजह से हम बहुत सी बातें डिस्कस नहीं कर सके, बहुत से टिप्स जो हमारे साथ डॉक्टर जाफर कुरैशी थे वो देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके। उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए आज के शो में इंशाल्लाह आज फिर हम डॉक्टर जाफर हुसैन कुरैशी जो कि एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और बर्मिंघम से हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं, आपको पैंडेमिक के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से आप रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना बखूबी कर सकते हैं। तो हम दावत देते हैं डॉक्टर जाफर हुसैन कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वर्षा। और एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी दैट Hidayat TV is running this series and I feel very privileged to participate. And मैं आपका और काज़म साहब का मशकूर हूँ कि अपने सामीन तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पिछले सैटरडे को हम बात कर रहे थे बहुत सारे इश्यूज की जो कि लोग फेस कर रहे हैं लॉकडाउन में, और जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके बाद से लोगों की ज़हनी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि बरतानिया में इस वक्त अमवात की शरह बहुत ही ज़्यादा है और गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली अमवात की तादाद जो है वो कहते हैं कि पहले लॉकडाउन से भी ज़्यादा है। यकीनन बहुत से ऐसे अफराद होंगे जो इससे मुतासिर हुए हैं और बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है इस वबा के रिजल्ट में। तो हम इंशाल्लाह इसका आगाज करते हैं। डॉक्टर जाफर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वो क्या मुश्किलात हैं जो सबसे ज्यादा देखने में आ रही हैं इस वक्त। वर्षा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये मसला इतना संगीन और इतना गहरा है, इतना अमीक है कि हमारी कम्युनिटी, पर्टिकुलरली एशियन मुस्लिम कम्युनिटी, हैज़ नॉट ग्रास्प्ड द नेटल। और जिस तरीके से अमवात की तादाद, जैसे आपने कहा, बढ़ रही है, वर्ल्ड का वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री इज ब्रिटेन टुडे। और इन हालात में, जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी शुड बी फ्रैंक विद आवर ऑडियंस एंड पुल नो पंचेस। और हमारे लोग आज भी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ बर्मिंघम में, यहाँ पर मेरे अतराफ में जो माहौल मैं देख रहा हूँ कि वी आर ऑन द रेड अलर्ट, उसके बावजूद भी लोग इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अगर लेते भी हैं थोड़ी देर के बाद फिर उनकी जो फितरत है कि भाई जाएं बाहर ईट आउट करें, ये वो ठीक है एक हद तक। अगर आप दिन में एक आधा घंटा जाएं, गाड़ी में से ना उतरें, टेक अवे लेकर आ जाएं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को घरों में जमा करना और लोगों से ये समझना कि भाई हमको नहीं होगा, किसी और को होता है, समथिंग दैट हैपेंस टू समबडी एल्स, इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। और जिस घरों में अमवात हुई हैं उनके बारे में थोड़ा आपने जिक्र किया। कहता चलूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही मशहूर वो सेलिब्रिटी हैं, उनकी घर में उन्होंने वालदा को अपना लूज कर दिया, भाई उनके जाते रहे, उनकी बेगम मौत के करीब जाकर वापस आई, वो खुद भी बीमार थे, उन पर क्या गुजरी होगी। और हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग नॉर्मल घर में अगर लॉकडाउन हो तो नॉर्मल लोग हैं, उनमें से कोई भी इफेक्टेड नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, उनका हालत अलग है। और घर में कोई पॉजिटिव हो गया तो उसको आइसोलेट करना, उसके अतराफ जो लोग हैं वो लोग उससे दूर रहना, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद फिर नॉर्मलाइज। हर मरहले पर मसाइल, हर कदम, हर मंजिल पर। उसके बाद अगर घर में अमवात हो गई हों, उससे कैसे कोप करना। ये जो सिचुएशन इसलिए सीरियस है वर्षा कि जब मौत होती है घर में किसी की कोविड से,
تو وہ جو نارمل گریونگ پروسیس ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. جی ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کو جب سانس چڑھنے لگی تو ایمبولینس والے آئے اور مجھے ان کو گڈ بائے تک نہ کہنے دیا اور ایمبولینس میں ڈال کے ان کو صحیح لے کر چلے گئے. اور وہ تڑپتی رہی, بلبلاتی رہی, وہ سڑک تک آئی, فٹ پاتھ پر وہ اپنے ہسبینڈ کو آخری گڈ بائے, لیکن وہ ہسبینڈ واپس نہیں آئے. ان کا کافن گھر کے سامنے سے گزارا گیا اور وہ خاتون کا کیا حال ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اور صحیح جب اب ان کو جب ڈپریشن ہوگا تو یہ نارمل جی ڈپریشن نہیں ہوگا. یہ آپ کووڈ کا ڈپریشن الگ ہے, کووڈ کے سانحے کا پازیٹیو ٹیسٹ آنے کا ڈپریشن الگ ہوتا ہے, اور گھر میں جی کسی کی موت ہو جائے تو اس سے کیسے کوپ کرنا, یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور ہمارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ تقریباً 50% آف ایشین ہومز have جی lost somebody either within their household or within the family they knew. جی اور آپ کا جو پروگرام ہے یہ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ بہت ہی کم چینلز ہیں جو اس کو آن اے ریگولر بیسس ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس لیے صحیح میں ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس پروگرام کو اب نہ صرف ایک گھنٹے تک محدود رکھیں بلکہ اس کو لوگوں میں وائرل کرے پروگرام ہونے کے بعد. جی. ہاں پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے کچھ ٹپس کی جو آپ ہمارے سامعین کو دے رہے تھے کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے. تو اگر اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں. ریپیٹ کریں. جی پچھلے ہفتے ہم اسی سلسلے میں جب بات کر رہے تھے ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی کالز بھی آئی کیونکہ یہ لائیو ان کال شو ہے تو ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے اس شو میں ڈاکٹر قریشی سے آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج اور یوٹیوب پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر جعفر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ اس وقت لوگ یا تو ڈپریشن کا شکار ہیں یا انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ڈپریشن بھی بڑھ گیا ہے. اور خاص کر کے جن گھروں میں اموات ہوئی ہے ان گھروں جی میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ گریو نہیں کر پا رہے. ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ پرسہ دینے جاتے تھے, ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوتے تھے. لیکن اب تو نہ نماز جنازہ میں لوگ شرکت کر سکتے ہیں نہ گھروں میں جا کے پرسہ داری کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی ذہنی طور پہ لوگ بہت زیادہ اذیت سے گزر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب دیتے ہوئے میرے دل پر حیت طاری ہوتی ہے. اور میں ایک شعر کا استعمال کروں گا. جب میں جی غازہ گیا تھا تو وہاں لوگوں کی زبوں حالی پر ابھی اس زمانے میں وہاں پر اٹیک ہوا تھا اور 1200 لوگ مارے گئے تھے اور ان جی کے لیے گریو کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. دفن کرنے کو لوگ جاتے تو خبروں پہ بھی بمباری ہوتی. تو میں نے یہ شعر پڑھا تھا, حیرت ہوگی یہ شعر انڈیا کے ایک شاعر کا ہے سدرشن فاقے کا. کہتے ہیں رونے جی والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں. کلیکٹو گریف. جی رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا. جن صحیح کو مجبوری, تو یہ لوگ مجبور ہیں. یہ اپنے ایک خاتون کہتی ہیں میں اپنے شوہر 50 سال ان کا میں نے ساتھ نہیں چھوڑا لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو مجھے ان کو خدا حافظ بولنے کا موقع نہیں ملا. ہاسپٹل میں جی گئی تو ان کے صحیح قریب بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ بہت ہی کریٹیکل اور بہت ہی پینفل ریالٹی ہے جس سے ہم لوگ نبر آزما ہیں. اس کو کیسے صحیح مینج کیا جائے, اس لیے کاؤنسلنگ کے کئی ادارے ہم کو قائم کرنا تھا. آپ جی کو پاس اگر کوئی فون کرے تو ان کے لیے میں گائیڈنس کے لیے چند اداروں کے نام آپ کو بھیج دوں گا, وہ ان کو فارورڈ کر دیں. کاؤنسلر کی کمی نہیں ہے لیکن وقت پہ ملنا کاؤنسلنگ. اور اگر گھر سے لاش آتی ہے گھر کو اور اس کے بعد آپ کو دیدار کی بھی مہلت نہ ملے, پھر قبرستان میں آپ کا صرف ایک بیٹا جا سکتا ہے یا 5 لوگ جا سکتے ہیں نماز جانا. تو پوری اب نارمل وی آر لیونگ تھرو ایکسٹرا آرڈنری اب نارمل ریالٹی.
صحیح ریئلٹی پوری ٹوسٹڈ ہے، اور اس میں انسان کیسے برداشت کرے گا؟ وہ لوگ بالکل جو کہ سمجھتے تھے کہ جب میرا ثانیہ ہوگا تو میرے ساتھ کوئی رونے والا ہوگا، یہاں پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. صحیح یہاں پر جیسے غالب نے کہا نا کہ رہی ہے ویسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیں بھی تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو. نوحہ خاں نہیں ہمارے پاس. تو اس صحیح ریئلٹی میں وہ بیچاری بیوہ یا جو جس شخص کا جس کی بیوی مر چکی ہے، فیملی میں باپ، وہ کیسے گریو کریں؟ اس کے لیے صحیح ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے گریف کو ان کے دل سے نکالیں، ان کے غم کو. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ادارہ اس چیز سے واقف ہے کہ جی دل کا غبار نکالنا، نوحہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کی پازیٹیو ویلیو ہے کہ دل صحیح کا غبار. لیکن اس بارے میں مجھے وری ہے والد صاحب کہ یہ واقعہ جی انشاءاللہ چلا جائے گا، سال کے اینڈ تک کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد بھی لوگ جو غم نہ کر سکے، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، کہ رو نہیں پائے تھے وہ بعد میں روئیں گے. جی تو اس کے لیے صحیح ہمارے بالکل وسائل، ہم لوگ بہت بڑے وسائل کریٹ کرتے ہیں. آپ کے ادارے ماشاءاللہ یہاں سے لے کے پاکستان، افغانستان، ہر جگہ لوگ ہیلپ کریں، لیکن ہماری خود کمیونٹی میں کیا ہیلپ لائنس ہیں اس کی مجھے فکر ہے. صحیح. ویسے تو برطانیہ میں اس وقت بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو بیریمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی کچھ ایسے گیسٹ آئے تھے جنہوں نے ایسی آرگنائزیشنز کی بنیاد رکھی جو کہ ہماری جو بی اے ایم ای کمیونٹی ہے یو کے میں ان کو سپورٹ سروسز فراہم کرتی ہے. لیکن اس پروگرام کے توسل سے میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر قریشی آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ وہ کیا طریقے ہیں جس سے وہ اپنے ڈپریشن کو یا انگزائٹی کو یا کوئی بھی ذہنی مشکلات جس کا انہیں سامنا ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. جی بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ سائیکو تھراپی کاؤنسلنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں جہاں پر جا کے بات کر کے لوگ اپنا دل کا غبار ہلکا کر سکیں. اور اس کے لیے آپ نے کہا یہ صحیح ہے، مین اسٹریم میں این ایچ ایس میں ہیلپ لائنس ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی کو اسپیشلائز کاؤنسلنگ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر غیر لوگوں کے سامنے اپنے دل کا دکڑا نہیں ہوتا، اور اگر زبان کا بیریئر ہو تو بیکم ایون مور کمپلیکیٹڈ. تو ہم کو صحیح ایز اے مسلم کمیونٹی، ایز اے مائنورٹی، وی ہیو ٹو کریٹ آور اون وہیکل فار کاؤنسلنگ. اور ہم لوگوں کو چوائس دینا ہوگا. اب بعض لوگ ہیں، مجھے ایک کال آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پشتو بولتے ہیں کیا؟ میں نے کہا میں اردو بولتا ہوں. تو بات ہو گئی، الحمدللہ کامیاب رہا. بعد ایک عرب صاحب، الجیریا کے عرب ہیں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، تو میں نے کسی عرب ڈاکٹر کے ان کو ریفر کر دیا. تو ایک ایسی سروس ہم کو بنانی چاہیے جس میں لوگوں کو اپنی زبان میں، اور معاملہ کاؤنسلنگ کا بہت حساس ہوتا ہے. آپ جی بالکل کسی انگریزی کاؤنسلر کو ان کو ملا دیں تو تھوڑی بہت حد تو ہو جائے گی، لیکن ریئل فیلنگز جو ہوتی ہیں، لوگ رونا چاہتے ہیں، لوگ کھانا چاہتے ہیں، لوگ ایک رومال، ایک ٹشو چاہتے ہیں بازو بیٹھ کر کے ان کے آنسو پوچھ دیں، وہ اگر فراہم کر سکے تو بہت اچھا ہوگا. اور ایکسپریس یور فیلنگ کریٹیولی. آپ کو چاہیے کہ ایسی چیزیں کچھ شروع کریں اس گریف کے باوجود جو آپ نے پہلے سوچی تھی لیکن کی نہیں تھی. ایک جی اگر آپ اپنے غم کا اظہار اشعار میں کر دیں. ایک بہت دن سے میں نے سوچا ہے کہ ایک ناول لکھوں گا، یا ناولیٹ، یعنی ایک چھوٹا 50 صفحے کا، اس کو شروع کر دیں. اور اگر ایکسرسائز نہ کریں گے آپ، خواہ وہ گھر میں جی 1000 قدم آپ چلنے گھر میں اپنے گن کے کھڑی لگا کر جی دن جی میں، کچن سے بیڈ روم سے جو ہے نا ڈائننگ روم پھرتے رہیں آپ لوگ، اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. آج کل کے زمانے میں جی بلڈ پریشر کی یہاں مانیٹرنگ پر ضروری ہوتی ہم ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم، آگے میں خوش آمدید. وعلیکم السلام بیٹی. جی ہے. آپ کے مہمان کو بھی سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بڑا خوبصورت انداز میں آپ کے مہمان بتا رہے ہیں، اور بڑا اچھا انداز ہے. کاش کے
اسی کے دل میں اتر جائے ان کی بات بات تو اترنے کی ہے نا، بات تو انسان کر دیتا ہے لیکن آگے اتر جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بات کا اثر کس انداز میں ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں دونوں چیزیں چھوٹی چھوٹی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک بات تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کے دور میں علم کم ہے یا علم زیادہ ہے؟ اگر علم زیادہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج یہاں خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں کوئی انسان بات کرتا ہے چاہے وہ غلط بھی ہو تو اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کو منواؤں چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ اس معاشرے میں ہم نہیں دیکھتے، کم دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے اپنی غلطی ہے تو وہ مان جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا علم کی کمی ہے، علم کی زیادتی کی وجہ ہے؟ دیکھیں نا کرونا کی میں مثال دیتا ہوں کرونا کی۔ کرونا میں دیکھیں آپ کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سامنے موت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ اس چیز سے بچنا چاہیے اور بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے، لیکن ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان سے بات کرو کہتے ہیں جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو رات ایسا کون سا ڈر ہونا چاہیے، مرنا تو آخر ایک دن ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لالچ میں جو آ رہی ہیں یا ہمارے لالچ میں جو دے دی گئی ہیں، ان کو نیگیٹو انداز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے باز نہیں آتے اور اپنی ڈٹائی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان مزید کر رہے ہیں۔ ایک تو اس پہ روشنی ڈال دیں کہ کیا وجہ ہے۔ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کرونا کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کرونا کی ایک نئی قسم آ گئی ہے جو برطانیہ میں بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے۔ اس پہ آج تھوڑی سی روشنی ڈال دے کہ یہ کرونا کتنی قسم کے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے اور کہاں تک یہ چلے گا، تاکہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ اگر کسی علاقے میں ایک بم پھٹتا ہے تو اس کا نقصان دیکھ کے لوگ پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت ایسے کریں گے تو بچ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر کرونا بھی تو بم شیلی ہے جو پھٹا ہوا ہے اس وقت، تو اس قسم کے مزید کرونا اگر آنے ان کے لیے عوام کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کس طریقے سے کرنا پڑے گا، اور لوگ کس انداز میں اور کس طریقے سے اور کس وجہ سے ہوتے ہیں تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ور صاحب میں سوال کا میں بہت غور سے میں نے فکر سے سنا، چونکہ وقت لمیٹڈ ہے اس لیے میں کہوں گا علم کی آپ نے بات کی، نالج تو بہت زیادہ ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کے دور میں ہم ہیں، لیکن ہر نالج جو آپ کو فراہم ہو رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ جیسے سرکار نے فرمایا کہ علم وہ دو جس سے نفع ہو، علم نافع کی ہم نے دعا مانگی اللہ پاک سے، نبی اللہ نے، لیکن ہمارے لوگ جو تھوڑی بہت واٹس ایپ یونیورسٹی پڑھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز جان گئے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے لیے کسی کے ہاں، کسی عالم کے ہاں، کسی اسکالر کے ہاں جا کے آپ کو ذہن و تلمس طے کرنا ہوگا، آپ کو مشورہ کرنا ہوگا۔ رہا گورنمنٹ کی جو ایڈوائزریز ہیں وہ وقتاً فوقتاً چینج ہو رہا ہے، اسی لیے اس قوم کا جو سچویشن ہے، ورڈس وائرس ان دا ہول ورلڈ از ان برٹن، اس کو انہوں نے نیا نام دیا کینٹ میں پیدا ہوا، ساؤتھ آف لنڈن اور لندن میں، اور یہ وائرس میوٹیٹڈ ہے، 17 اس میں ویریشنز ہیں کمپیئر ٹو اوریجنل وائرس سے 17 اور میوٹیشنز ہو گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ممکن ہو اللہ پاک اگر ہمارے اعمال نہیں سدھرے تو ایک نیا وائرس بھیج دے۔ اور اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اسپینش فلو ایگزیکٹلی 101 سال پہلے آیا تھا، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس سے تقریباً 26 ملین لوگ مارے گئے، اس زمانے کی آبادی کا 1/4 طبقہ مر گیا، اب تو 1/4 نہیں مر رہا ہے، اگر آپ 1/4 کی بات کریں تو دیر شوڈ بی لاس آف 1.5 بلین پیپل۔ تو اللہ پاک نے اس کو ایک ہمارے لیے ایک وارننگ کے طور پہ، چیتاونی کے طور پہ بھیجا ہے اس وائرس کو کہ ہمارے اطوار اور عادات اور صفائی کا خیال آپ کسی نے چھوڑ دیا تو پھر یہ وائرس آپ کو گرپ کرے گا اور بہت برا اسی کے گرپ ساتھ کرے گا۔ ہم ایک اور کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم میری بہن، وعلیکم السلام جی۔ ہم میں تعلیم تو اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پہ کے بعد بننا اور ہمیں عقل دی چھوڑ دیا،
اور یہ غلط بات ہے. جب بھی ہم انپڑھی کا دور ہم میں لوگوں میں نہیں, ہمارے میں شام نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, کوئی ایسا گھرانا نہیں ہے جس کے گھر میں کوئی بزرگ یا بہن یا بیٹی نماز نہ پڑھتی ہو, وہ عقیدت لوگ ہیں. یہ جو کہہ دینا کہ ہمارا صرف ہماری جوتیاں, ہم لوگوں اوروں کو کلچر کا دیکھیں اور لوگ اوروں کو دیکھیں, وہ زیادہ اس چیز کو چاہتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے نہیں ہیں, اپنی قوم اور اپنے معاشرے کو بدنام کرتے ہیں, وہ بیسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی ہے. ہم میں خود میں تعلیم نہیں ہے تو دوسروں کو کیا تعلیم سکھائیں گے؟ یا تو ہم بھی ٹھیک ہو درست سمت پہ جائیں تو دوسروں کو عقل سکھا سکیں. یہ بات کرنی اچھا نہیں ہے. جتنا معاشرہ ہمارا مسلمان یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ سارے باقی دنیا کے لوگوں سے کلین بھی ہے, وہ اچھا بھی ہے اور اپنا پرہیز بھی اچھی طرح کرتا ہے. تو یہ وقت نہیں ہے, آج وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ آپ لوگ غلط باتیں کر کے, غلط گائیڈ کر کے, غلط لوگوں پہ اپنا چرچا بنا جاتے ہیں بات کر کے. مسلمان ایک ایسا انسان ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندی ایسا ہے. جی جی بالکل. یہاں ہم بات موٹیویشن کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے اچھے ہیں اور مردوں سے بھی اچھے ہیں اور نیشن سے بھی اچھے ہیں. جی بالکل. آج کے پروگرام میں ہماری یہی آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھ سکیں, کیونکہ یہ چیزیں پوری دنیا میں اس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ آپ کے کال کا, بہت بہت شکریہ. نہیں, یہاں پہ ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے, بلکہ یہاں ہم سے بات کریں کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کا ہم استعمال کر کے زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. السلام علیکم. جی ڈاکٹر قریشی, آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو گریف کر رہے ہیں, جن کے گھروں میں اموات ہوئی ہے, اور ان کے لیے کتنا یہ ذہنی طور پہ اذیتناک عمل ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. تو اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں, جیسے کہ ہماری اسکرین پہ بھی بہت ساری ٹپس اس وقت آ رہی ہیں, یہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپلائی کر کے وی کین لک آفٹر آور مینٹل ہیلتھ؟ دیکھیے, ناٹ صرف لک آفٹر our own mental health, we have extraordinary responsibility not to forget کہ جس گھر میں بچے رہتے ہوں ان پر کیا گزر رہی ہو. ان کا زیادہ تر وقت گیمز میں گزرے گا, بیڈ روم میں گزرے گا, نئے نئے کنیکشن بنیں گے, ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی. تو پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کوڈربل ہو جاتی ہیں اس میں. اور بچوں کو کیسے ایک پیرنٹ نے مجھے کہا کہ مجھے پتا نہیں 16 گھنٹے میرا بیٹا کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ چیٹ لائن پر جا رہا تھا, جو کہ ہماری قوم اور ہمارے مذہب کے خلاف ہیں. تو یہ بڑے مسئلے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ہم اپنی تو سوچتے ہیں, لیکن اپنی عوامت الناس, اپنی کمیونٹی اور اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ فوکس ہو. اور بچوں کے اسٹریس دور کرنے کے لیے میں نے ایک اسٹریس ریڈیوسر کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ گھر میں اگر ایک پیٹ ہو, وہ ہیمسٹر کیوں نہ ہو, اس سے بچوں کا اسٹریس کم ہوتا. I would recommend سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیٹ سنت تھی سرکار کی, اور اگر ہم لوگ ایک پیٹ کو گھر میں رکھیں بچوں کے لیے تو اس سے بچوں کو ٹینشن ریلیز ہوگا. بڑوں کے لیے میڈیٹیشن ہے, قرآن اور قرآن کی تلاوت ہے, خود میڈیٹیشن ہے. اس کو ریگولر کیا جائے اور سیگمنٹس میں کیا جائے. اس کو آپ کہیے مائنڈ فلنس. قرآن میں آج سے 1500 سال پہلے اس کا اظہار ہو چکا ہے. فوکس کرنا اور اس کو ٹائم کو کلاسیفائی کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ کو اگر 18 گھنٹے ویکنگ آور میں گھر میں رہنا ہو یا 16 گھنٹے, تو 16 گھنٹے آپ ٹی وی کے سامنے نہیں گزار سکتے. صحیح. تھوڑی دیر تو یہ جو نا ہمارے دماغوں میں اور گاربیج جا رہا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر. اس کو کیونکہ میرے خیال سے
لوگوں کے پاس وقت اب زیادہ ہے اور خاص کر کے ینگر جنریشن جو ہے یا بچے جو ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، لیجر سینٹرز بند ہیں، اسپورٹس کمپلیکسز بند ہیں، پارکس، پبلک پلیسز بند ہیں، تو پھر زیادہ تر لوگ اس وقت یا تو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں یا بچے جو ہیں وہ اپنے گیجٹس کے آگے. تو اس ہیبٹ کو کیسے بریک کیا جا سکتا ہے؟ ماں باپ کو چاہیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ان کو بولیں بیٹے یہ فیملی آور ہے، جب کھانے پہ جی بیٹھتے ہیں، اور میک شیور کہ دیر از اے فیملی میل. اگر بیٹا یا بیٹی بولے میں کمرے میں جا کے کھا لیتا ہوں، نہیں، کھانا نہیں ملے گا اس کو. اور انفورس کریں ایک میل فیملی کے ساتھ ہو، گھنٹہ 2 گھنٹے باتیں ہوں، ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے. کسی نے کہا کہ سب سے بڑا جو حملہ ہوا ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کا وہ تھا فیملی ٹیبل ختم ہو گیا. انڈیویجول کھانے آتے ہیں، کمروں میں چلے جاتے ہیں، اپنا کھا لیتے ہیں. کھانے منگا لیں آپ لیکن ساتھ جی بیٹھ کے کھائیں. اس کو بڑھانا ہوگا، اس سے ایک دوسرے کے حالات کس پہ کیا گزرے اللہ جانتا ہے. ایک لڑکا جی ڈپریشن میں چلا گیا، سوئسائڈل ہو گیا، ماں باپ کو پتا تک نہیں چلا. ایک لڑکا غلط صحیح. بے راہ روی کے راستے پہ پڑ گیا، دوستوں سے باتیں کرنے لگا، اب نارمل قسم کی حرکات ڈیولپ کیا، ماں باپ کو پتا نہیں چلا. جب پتا جی چلا تو بس ٹو لیٹ. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہماری قوم کے لیے. جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اس لاک ڈاؤن کو، اس پینڈیمک کے دور میں بہت ساری پازیٹیو ہیلدی ہیبٹس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری اپنی ذہنی صحت بہتر ہوگی بلکہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے ہم اس کا بہت اچھی طرح پر استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور آپ نے کچھ ایگزامپلس دی تھی جو کہ ہماری اسکرین پہ بھی اس وقت آ رہی ہیں کہ ایک نئی ہابی کو ڈیولپ کرنا، کوئی ایسا شوق جو پہلے آپ جس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے اب وہ بہترین وقت ہے. اسی طرح کوئی نیا اسکل سیکھنا، کوئی نئی زبان سیکھنا، اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ایکٹیو رہنا. گھر میں بھی میرے خیال سے بہت ساری قسم کی ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں یا باہر بھی واک کے لیے جایا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں ٹو لمٹ سوشل میڈیا، لمٹ دا یوز آف سوشل میڈیا؟ آپ نے کئی بار سوچا ہوگا کہ میں کورس کر لوں گی کاؤنسلنگ کا یا کچھ، تو یہ وقت ہے، یہ وقت ہے آپ کو کہ بھائی ایک ایسی کریٹو ہابی پیدا کریں یا ایک کاؤنسلنگ کا کورس کریں یا لینگویج سیکھ لیں. اور ایک صاحب نے کہا کہ کووڈ کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں دن میں زیادہ سوتا ہوں تو رات میں نیند نہیں آتی تو میں تہجد پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا جی یہ عجیب، میں نے کہا یہ تو کووڈ کے سائڈ افیکٹس ہیں، خوش ہونا چاہیے آپ کو. تہجد جو جی آپ پڑھنے کی خواہش کرتے تھے تو اپنے بالکل. ٹائم کو آرگنائز کرنا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ جی گھر کے باہر نہیں جا سکتے. گھر کے باہر جائیں گے تو آپ اور خطرے میں خود بھی پڑیں گے، دوسروں کو بھی ڈالیں گے. بالکل. اور اگر آپ ایک آدھ ہابی شروع کریں اور ساتھ میں گھر میں بھی اگر آپ کو اسپورٹ کر سکیں، جیسے ٹیبل ٹینس ہے، ایک ٹیبل خرید لیں، بہت فرق پڑتا ہے. کیپ جی ایکٹیو physically and mentally, that is the fundamental. Keep active and divide your day into segments. Look after your physical health. Buy blood pressure apparatus, check blood pressure of the family. گھر میں کسی ایک کو آپ نرس کے طور پہ استعمال کریں. ایک گھر میں بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں. تو یہ کئی چیزیں ہیں. ایک شخص بتایا کہ میں پہلی بار پتا چلا کہ مجھے بی پی ہے. تو یہ کئی چیزیں پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے اس کی کہ اس وقت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ، اور ایکسرسائز کے ساتھ وٹامن ڈی کا استعمال تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریزسٹنس کو بڑھانا. جی سستا وٹامن ڈی لیں، 1 پاؤنڈ میں 100 ٹیبلٹ مل جاتے ہیں آج کل. ڈونٹ گو فار فینسی برانڈس، گو فار دا چیپسٹ برانڈ ان فارمیسی. اور غذا میں آپ ہلکی غذا استعمال کریں، ساتھ ساتھ جو ہے نا فائبر کا استعمال زیادہ سے. جب ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے تو لوگوں کو قبض ہونے لگتا ہے، اسی لیے فائبر کا استعمال، فروٹ کا استعمال. پوری لائف کو آپ کو ری چیک کرنا پڑے گا، اس کے فوائد ہوں گے. بہت. آپ کا وقت جی بہت ہوپفلی سے آپ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ گھر بیٹھ کر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ گیا ہے یا وہ بنج ایٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ کہا نا میں نے کہ گھر میں اگر آپ ایکٹیو ہیں تو ویٹ تو تھوڑا بڑھے گا نو ڈاؤٹ، لیکن
اس کو مینج کر سکتے ہیں آپ. صحیح. ہیلدی ڈائٹ وائٹلی امپورٹنٹ. گارڈن اگر ہو تو گارڈن میں واک کرنا ہائیلی امپورٹنٹ. وہ چیزیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ویدر اچھا ہونے کے بعد جاؤں گا. آپ گھر میں تو واک کر سکتے ہیں سر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بالکل. کوئی سلم میں نہیں رہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ایک کمرے میں 8 لوگ رہتے ہیں. آپ ایسا نہیں ہے. چھوٹے گھر میں بھی آپ واک کر سکتے ہیں. سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں 10 وقت نیچے اوپر نیچے بالکل. اوپر. بالکل. ایکٹیو رہیں, صحت مند رہیں, اللہ سے لو لگا کے رکھیں اور پازیٹیو سوچیں. ہابی کو شروع کریں, ایک آدھ کورس شروع کریں آن لائن. اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ ود ان 1 year you might have a diploma. اچھا, جو لوگ تنہائی کا شکار ہیں, بزرگ افراد یا وہ لوگ جو کسی قسم کی فزیکل ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت ہے. وہ لوگ کس طرح سے اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر ایلڈرلی لوگ گھر میں ہیں اور ان کے پاس موبلٹی کے وسائل نہیں ہیں تو یہ جی. کام ان کی فیملی کا ہے کہ ان کو واک کی تو آپ کو اجازت ہے, گھر سے نکالا کریں, ان کے ساتھ جایا کریں اور ان کو ایکٹیو رکھنا. اس لیے کہ کووڈ ان کو زیادہ ہوتا ہے جو ان ایکٹیو ہوں, جن کا صحیح. ویٹ زیادہ ہو اور جن ہوں. کے پاس ڈائبٹیز ہو یا بلڈ شوگر ہو. تو آپ کے لیے وائٹلی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ضعیف لوگوں کا, بزرگوں کا اسپیشل خیال رکھیں اور ان کو آپ ایکٹیو رکھیں, انگیج رکھیں اور ساتھ میں ان کو ایک آدھ ہفتے میں ایک آدھ بار کم از کم ویل چیئر پہ صحیح تو ان کو آپ اگر ویل چیئر باؤنڈ ہو تو ان کو ڈرائیو کر کے واپس آ دیں گھر کو. یہ ضروری نہیں, ان کو اتنا صحیح. ضروری نہیں ہے. میں دیکھا یہ جس کو میں نے استعمال کیا ورڈ موبلٹی تھراپی. موبلٹی جی. گاڑی میں جا کر آ جانا یا ویل چیئر پہ لے کے اپنے ضعیفوں کو روڈ کے کونے پہ لا کر لا جانا, یہ خود ایک تھراپی. صحیح. پارک میں جا کے گاڑی پارک کر کے واک کرنا یہ تھراپی ہے. صحیح. اچھا, جیسے کالر نے ایک سوال کیا تھا کہ ابھی ایک نیا اسٹرین برطانیہ میں انٹروڈیوس ہوا ہے جس سے اموات کی شرح میں اضافہ آ گیا ہے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ پھر کوئی ایک نیا اسٹرین نکلا تو یہ تمام جو کووڈ کی ٹائپس ہیں یا نئے اسٹرینز نکلتے آ رہے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے ذہنی طور پہ مینیج کریں, اس فیئر کو, اس خوف, اس ڈر کو جو کہ ہمارے اوپر حاوی ہو کے رہے ہیں؟ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم لوگ اس وقت قیامت صغریٰ سے گزر رہے ہیں. زندگی میں اگر کسی نے قیامت دیکھی ہے تو یہ ہے قیامت صغریٰ. اس کو مینیج کرنا جو شیل آنے کے برابر ہے. تو ناظرین سے یہ دعا ہے کہ آپ سٹ ٹائٹ, پازیٹیو سوچیں کہ نئے اسٹرین بھی آئیں گے تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ ہر بیماری کا وہ سولوشن دیں گے. اور جیسے اسٹریس آیا, ایبولا آیا, سارس آیا, پہلے آئے چلے گئے, یہ بھی چلا جائے گا. لیکن اس بار بہت گہری ہماری آزمائش ہو رہی ہے اور جی. اس پہ وہی لوگ پاس ہوں گے جو کہ جیسے کہا نا کہ یا یہ الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ, بالصبر والصلاۃ, جو صبر سے کام لیں گے اور جو صلاح کا کام کریں گے اور جی. ہمت رکھیں گے. ہمت اگر ٹوٹ گئی تو انسان مر گیا. صحیح. اور فالو دا گائیڈ لائن, گورنمنٹ جو گائیڈ لائن دے رہی ہے وہ جنرلی ٹھیک ہے. ہاں, گورنمنٹ کا رول کیا ہے وہ تو گورنمنٹ دن رات گورنمنٹ کے لوگ خود کوشچن کر رہے ہیں. اب ایک کرسمس میں جو اجازت دی, یہ جو وبا آئی کینٹ وائرس کی وبا, جی. اس کی وجہ سے لوگوں نے ابھی آج کے اخبار میں نے پڑھا از بیکاز آف ریلیکسیشن ڈیورنگ کرسمس. ایگزیکٹ ریلیکسیشن کے 2 یا 3 ہفتے کے بعد نئی وبا آئے گی. تو یہ ملک مجھے ان حکمرانوں پر غصہ بھی آتا ہے اور ساتھ میں رحم بھی آتا ہے. دے آر آؤٹ آف دیٹ ڈیپتھ, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, کوئی دوائی ان کی تدبیر نے کام. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں میں ہیوملٹی نہیں ہے. جو لوگ جی. نسخہ لکھائیں ان لوگوں میں قوت ایمانی نہیں ہے. ایک کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. ویلکم ٹو دا شو. جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آج پہلی دفعہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے اور اس قسم کے پروگرام ضرور کرنی چاہیے. میں بہت ہی قابل احترام جو ابھی تشریف کرنا ہے, میں ان کا نام نہیں ڈاکٹر قریشی. جی. جی ہاں,
डॉक्टर साहब को सलाम भी पेश करता हूँ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और हकीकत में जो आपने बातें की है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं। इससे अभी कुछ पहले साबिर साहब का जब इंतकाल हुआ था तो उसमें सेमिनार हुआ था। सेमिनार में हुआ ये कि हर एक को मौका मिला कि भाई अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मैंने भी अपने टूटे अल्फाज में कुछ बातें कही और मैं अहम बात ये थी कि हम अपने नए पोजिशन को अगर बिजी रखें। बिजी रखने वैसे ये नहीं कि उनको कोई किताबें पढ़ाएं या कुछ किसी चीज की तालीम दे। अगर किसी को टेक्निकल शौक है, किसी को साइकिल में इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का शौक है, तो उसको अगर कुछ जानता है तो उसके बारे में उसकी डील करे, उसको बनाए प्रैक्टिकल तौर पर। तो काफी लोगों ने कहा हाँ ये बात सही है। तो इसमें मैंने प्रयासी तौर पर अभी जब ये लॉकडाउन हो रहा है यहाँ भी शुरू है हो रहा है, तो इस किस्म की चीजें मैंने पुरानी साइकिल है अगर मुझे कहीं से मिल गई है तो उसको मैंने इलेक्ट्रिकल उसमें कन्वर्ट किया है, मोटर लगा दिया उसमें, वो लगा के उसको बना दिया ताकि वो लोगों का दिमाग इधर उधर जाने से बचाए, ऐसे टेक्निकल उसमें लगा रहे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे बच्चों खिलौने होते हैं ड्रोन बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर सिखाई जाए, मैं ये समझता हूँ इस ड्रोन में भी ये बहुत काम आने वाली चीज है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि नॉलेज में इजाफा होता है और दूसरी बात यह है कि हमारा जहन जो है खुलता है, क्योंकि ऐसी किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता है बल्कि उसमें प्रैक्टिकली जब तक हम देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा यही चीज किस तरह काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका ये मौजूद तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत एक दामन वास्ते इतनी गुंजाइश नहीं है, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। मैं ही समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो हमें फायदा ये उठाना चाहिए लॉकडाउन से कि घर में बैठ के हम अपनी जो कुछ बनाए या जो सिखाएं उसको दूसरों तक पहुंचाए भी दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ जाता है। डॉक्टर जाफर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुडे। इन समरी मैं आपसे रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर सुना करें और वो हमारे बेहतर के लिए। वैसे उन लोगों की गलतियों को भी वो लोग खुद एडमिट कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि साइंटिफिक गाइडलाइन को फॉलो करना और अल्लाह पे भरोसा रखना, उम्मीद रखना। नाउमीदी कुफ्र है और अल्लाह चाहते वक्त भी गुजर जाए। जरूर, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले सैटरडे एक ज़हनी सेहत से मुतालिक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगे। अपना और अपने चाहने वालों की ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। सलाम अलैकुम।